नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ तुलबा और उलमाए किराम, कल हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के मुताल्लिक़ सबक पढ़ा और उसमें इब्तदाई तमहीदी बातें हमने पढ़ी। आज हम उसके मुताल्लिक़ बकिया तमहीदी बातों को मुलाहज़ा करेंगे ताकि हम इसके बाद बाज़ाब्ता सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जितनी भी मुबाहिस हैं, जितने भी फ़नून हैं और जितनी उनके मुतल्लिक़ा अहम बातें हैं वो हम बेतरतीब पढ़ सकें। कल हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक अजीब व गरीब किस्म के जो कुछ मौक़िफ़ात थे उनको आप हज़रात के सामने रखा। आज उसकी एक और बात का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हो या कोई और हो, जितने भी गैर आसमानी सिलसिले होते हैं, यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से जिन सिलसिलों को चलाते हैं, जिनके पीछे वही का नूर नहीं होता, उनमें अमूमन हीले बहाने होते हैं। उनमें हीलों और बहानों के साथ हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश की जाती है, हकीकत से जान छुड़ाई जाती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो दावा था कि मैं मसीह हूँ और उस पर उसने पूरा ज़ोर दिया कि मुझे मसीह माना जाए, लेकिन साथ चूँकि वो जानता था कि किताब व सुन्नत की जो वाज़े नसूस हैं, जो सरी नसूस हैं, वो मेरी सरपरस्ती नहीं कर रही, वो मेरा साथ नहीं दे रही। अब इस सिलसिले में एक आम सा दीन का तालिब इल्म, दीन की समझ रखने वाला आदमी भी कादियानी से पूछ सकता है कि तुम जिस मसीह मौऊद होने के मुद्दई हो, उसको तो किताब व सुन्नत से कोई भी ज़ाहरी बातनी किसी तर्ज पर भी कोई शय नहीं मिल रही, कोई सहूलत नहीं मिल रही, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप मसीह मौऊद हैं? तो उसका हल उसने ये निकाला कि साथ ही थोड़ी सी दूसरे मसीह के लिए भी गुंजाइश रखी। अपनी किताब इज़ाला हाम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 197 पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, ये रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर इसका 197 है रूहानी ख़ज़ाइन का, और इज़ाला हाम के अंदर ये सफ़ा नंबर 199 है। अब देखिए, गोया के चूँकि चनाचे का जो मैंने कल कहा कि अगर ऐसी हरूफ शर्त कादियानी से निकाल दिए जाएँ तो कादियानियत की पूरी कारगुजारी और पूरी मजहबी इमारत सिफर होकर रह जाती है। अब कहता है मैंने सिर्फ मसीह होने का दावा किया है, मेरा ये भी दावा नहीं कि सिर्फ मसीह होना मेरे पर ही ख़त्म है, बल्कि मेरे नज़दीक मुमकिन है कि आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे 10,000 भी मसीह आ जाए, और हाँ, इस ज़माने के लिए मैं मसीह हूँ। और फिर आगे कहता है कि मेरे बाद 10,000 और भी मसीह आ सकते हैं, इसके लिए कोई यानी कि हैरत की बात नहीं है। यानी अपने खुद पहले दावा किया कि मैं अकेला हूँ, मैं मसीह हूँ, लेकिन जब उसने फिर देखा उम्मत मुसलमा के पास इस मामले में ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ है और मेरे मौक़िफ़ की किताब व सुन्नत में कुछ सरपरस्ती नहीं है, तो साथ ही एक मसील की इस्तिलाह घड़ के कहा 10,000 और भी आ सकते हैं, सिर्फ मुझ पर ही क्यों मौकूफ़ है। मज़ीद फिर इस शख्स ने एक और काम किया। एक तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि उन जैसे 20 मसीह और आ सकते हैं और हज़ारों यानी 10,000 मसीह भी आ सकते हैं, सिर्फ मुझ पर ही मौकूफ़ नहीं है। इसे कादियानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए, जिस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की यानी जाली नबूवत को साबित करने के लिए ख़ुद साख्ता बनाई हुई उसके मुतनब्बी नबूवत को यानी साबित करने के लिए आप लोग इतना ज़ोर लगाते हैं, वो ख़ुद अपनी जगह पे इतना मजबूती से खड़ा हुआ नहीं है। वो ख़ुद हीले और बहानों के साथ अपने मौक़िफ़ को साबित करने के चक्रों में है, और उम्मत मुसलमा के ठोस मौक़िफ़ और दलाइल के सामने उसका जब बस नहीं चला तो उसने कहा 10,000 और भी आ सकते हैं, यानी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा उसने जुल्म ये किया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, और ये सबसे बड़ी इसकी हतक है जो इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत की, तौहीन की, और पूरे मिजाज शरीयत को ही इसने बदल कर रख दिया। इसने ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को सिफ्त में डाल दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सिफ्त बना दिया कि गोया कि
عیسوی مزاج اور عیسیٰ والا کام یہ ایک صفت ہے، اور پھر صفت ہر زمانے میں اپنے مورد تلاش کرتی رہتی ہے، وہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، صفت کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے۔ یعنی جو شریعت کی واضح نصوص اس بات کے لیے تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس پوری بات کو اس نے پہلے ایک صفت بنا دیا۔ جب اس پوری بات کو اس نے پہلے ایک صفت بنا دیا تو پھر اس کے لیے اس کا انکار کرنا، اس کو موم کی ناک کی طرح جدھر چاہے موڑنا آسان ہو گیا۔ اس کے لیے اس نے ایک اصطلاح گھڑی، کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روحانیت ہے اس کے 3 نزول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کے 3 نزول ہیں، 3 بار عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اپنا جلوہ دکھائے گی۔ پہلے نمبر پہ کہتا ہے، یہ اپنی اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اور جلد نمبر ہے اس کی 5، اور اس کے اندر مرزا غلام قادیانی آئینہ کمالات اسلام ہے۔ اس اندر کہتا ہے کہ میں یعنی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے اس نے پہلی دفعہ اللہ سے اپنا قائم مقام طلب کیا جب کہ کفر و شرک کا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن رحمت پہ طرح طرح کی الزام تراشیاں شروع ہو گئیں۔ اب دیکھیے، اب غور سے یہ صفحہ نمبر 342 سے بات کو شروع کرتا ہے اور 346 تک چیدہ یعنی تفصیلی کہیں بعد مباحث کو لے کر جاتا ہے۔ اب صفحہ 342 پہ کہتا ہے، اب غور سے اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو 2 مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے 2 بار قائم مقام طلب کیا۔ اول جب ان کی وفات ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا، اس کا ناجائز طور پر تولد تھا اور اس لیے وہ مصلوب ہوا، اور عیسائیوں نے اس پر غلو کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر جان دی۔ تو اس پوری بحث کو لکھ کر آگے کہتا ہے کہ جب اس طرح ان کا ایک غلو ہوا تو پھر مسیح کے ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش حضرت محمد ہمارے مسیح خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا۔ یعنی جو عیسائیوں کی گمراہی جب 600 برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد اپنے عروج پہ پہنچی، یہودیوں کی گمراہی عروج پہ پہنچی، تو روح عیسوی نے اپنا قائم مقام طلب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری مرتبہ مسیح کی، یہ صفحہ نمبر 343 پہ کہتا ہے، دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی، ایسا ہی انہوں نے کیا، نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ سارے کام انہوں نے کیے جو کہ گمراہی پر مبنی ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے ان سب کاموں کے بدلے میں، ان ساری ترتیب کے بدلے میں پھر دوسری بار میرا یعنی ظہور ہوا اور میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور مثیل بن کر دوبارہ ان کے مقابلہ آیا۔ اور تیسری بار کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آگے صفحہ نمبر 346 پر آگے جا کر کہتا ہے کہ پھر جب مسیحیت کی روحانیت ایک وقت زمانہ ایسا بھی آئے گا، یعنی دوسرا زمانہ کہتا ہے میرا ہے، پہلا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے جوش کا وہ کون سا ہے کہ اس روحانیت رسول اللہ کی شکل میں آئی، دوسری بار روحانیت کے جوش ہے تو میری شکل میں آئی، تیسری بار کہتا ہے کہ جب یہ صفحہ نمبر 346 پہ یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعے اس عاجز پر کھلی ہے، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خمیر اور خیر اور اصلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک زور ظلم عود کرے گا اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے اور جاہلیت کا غلبہ ہوگا۔ یہ ساری وضاحت کر کے کہتا ہے پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول کرے گی، تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی مرزا قادیانی کے ہاں بھی تیسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قہری طور پر آنا بھی باقی ہے۔ یعنی اس نے 3 نزول بنا دیے روح عیسیٰ کے، ایک نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یعنی اصالتاً ہمارے نبی پیشوا نہیں ہیں، اصل کے اعتبار سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قادیانیوں کا پیشوا نہیں ہے، اصل پیشوا، اصل قائد جن کی روح زمانے کی بار بار آ کر اصلاح کر رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے پہلی بار جوش مارا تو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری بار جوش مارا تو کہتا ہے کہ میں خود مرزا غلام قادیانی آیا. تیسری بار جب دنیا ظلم سے، شرک سے، فساد سے بھر جائے گی تو پھر وہ قہری طور پر دوبارہ نزول فرمائیں گے. گویا کہ قادیانی اب جو دنیا کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، یہ اپنے نبی کو بھی جھٹلا رہے ہیں. صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ خود مرزا غلام قادیانی کی آئینہ کمالات اسلام میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ تیسری بار نزول ہوگا اور انتہائی قہری شکل میں نزول ہوگا اور آ کر اس کے ساتھ ہی قیامت آ جائے گی. تو اس تیسری نزول کی مرزا قادیانی بات کر رہا ہے. آج کے قادیانی وہ بات نہیں مان رہے، تو ہمیں دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ مرزا کو مان لو، تو خود تو پہلے مان لو کہ تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. یعنی خود اپنے جسے تم نے خود ساختہ نبی بنا رکھا ہے اس کی بات کو خود تسلیم کرنے کے لیے قادیانی تیار نہیں ہے. جب خود تیار نہیں ہے، اب مرزا قادیانی نے جہاں پہ کتنا بڑا ظلم کیا. ایک تو ظلم یہ کیا اس نے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو اس نے اٹھا کر نبوت میں ان کے اصل مقام پیشوائی کے مقام سے ہٹا کر انہیں تابع نبی بنا دیا، انہیں تابع بنا دیا، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا محض جوش قرار دے دیا اور کہا یہ جوش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، پہلے آپ کی شکل میں آ گیا، پھر میری شکل میں، اور آخر میں وہ خود آ جائیں گے. اور آ کر تو گویا کہ ہمارے پیغمبر قادیانیوں کے ہاں اصالتاً اصل پیغمبر نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کے جوش کا نتیجہ ہے. تو یہ اس نے ایسی ایک من گھڑت ایسا ایک فلسفہ قوم کے سامنے رکھا کہ جس کی شریعت میں، عقل میں، نقل میں، روایت میں، درایت میں کسی بھی جگہ رائی کے دانے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تیسری بات کی طرف چلیں. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ اسلام کے دو دور ہیں، اسلام کے دو دور ہیں. ایک عام دور ہدایت ہے، ایک خاص دور ہدایت ہے. عام دور ہدایت جو ہے وہ جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، حضرات صحابہ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، جس میں یعنی علامات قیامت سے پہلے پہلے، علامات کبریٰ سے پہلے پہلے، وہ عام دور ہدایت ہے. عام دور ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ اب نسل انسانی کی رہنمائی وہی شریعت کرے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس شریعت یہ دارالعمل ہے. یہ کیا ہے؟ دارالعمل ہے. اس میں مسلمان مکلف بنائے گئے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کریں، اللہ کے احکامات کی یعنی غلبے کی محنت کریں. اس چیز کے ہم مسلمان اس دور عام ہدایت کے اندر جو ہے وہ عام ہدایت کا دور ہے، اس میں ہم پابند ہیں. اس دور ہدایت میں اوپر کی طرف دیکھتے رہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کب آ کر ہماری مدد و نصرت کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق عام دور ہدایت سے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس خاص دور ہدایت سے ہے کہ جس دور میں علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی، بڑی علامات، جس میں دجال ہوگا. دجال کے مقابلے میں جو صحیح خاص راہ ہدایت ہے وہ راہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دکھائیں گے کہ وہ راہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. یہ وہ خاص دور ہدایت ہے جس دور ہدایت میں ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی. کل بھی میں نے عرض کیا، سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے بھی روایت آپ کے سامنے رکھی کہ خاص دور ہدایت میں ساری ملتیں اپنا وجود کھو دیں گی. ان کا جب وجود ختم ہو جائے گا، ان کی ملتیں ساری کی ساری دین اسلام میں مدغم ہو جائیں گی، تو وہ دور خاص دور ہدایت ہے، وہ عام دور ہدایت نہیں ہے. ہمارے جن بزرگوں نے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بات کو منسوب کیا جاتا ہے، یا مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا کسی اور بزرگ کی طرف کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار سے روکا ہے. اگر یہ سیاسی علماء نے جنہوں نے سیاستاً امت کی بہتری اس بات میں سمجھی، تو انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ عام دور ہدایت میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام دور ہدایت میں جب نہ کوئی دجال ہے، نہ کوئی اس میں ملتوں کا ایک ہونا ہے، ابھی تو ہماری ایک جنگ جاری ہے دوسری ملتوں سے. اس دور ہدایت میں جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. اس میں صحیح و عمل سے بیگانہ ہو کر، پوری محنت کو چھوڑ کر، یکسوئی کے ساتھ راہب بن کر بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کرو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، تو انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے. خاص دور ہدایت میں آنے سے انہوں نے منع نہیں کیا. وہ خاص دور ہدایت وہی ہے جب قیامت کی علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ قیامت کی علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گے. وہ دور کون سا ہے خاص؟ پانی دینا. پڑھا رہے. تو وہ دور خاص دور ہدایت ہے. جب وہ خاص دور ہدایت ہے، چونکہ مرزا غلام قادیانی بھی جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق خاص دور ہدایت سے ہے، وہ علامات قیامت میں سے ہیں. اللہ نے بھی ان کو علامات قیامت میں شمار کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور اس امت کا آخری تتمہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ دور سے مراد اس جس دور میں وہ آئیں گے وہ وقت ہے، ورنہ دور تو اب سارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور ہے۔ اب جب وہ آئیں گے آ کر اس علامات قیامت کو، اب مرزا صاحب آگے پہلے، مرزا صاحب کیا ہے پہلے آ گئے، اب کیا کریں؟ اب ان کی حالت کیا ہوئی؟ اب پریشان تھے کہ کیسے ہم کریں قیامت کو، تو میں تو تمہیں اپنی عمر پہ قادر نہیں ہوں کہ اپنی عمر کو قیامت تک لے جاؤں، قیامت کو پہلے نہیں لا سکتا، تو کیسے کروں؟ اس نے بہانے گڑے، بہانے گڑ کے کہا کہ 14ویں صدی جو ہے اس کے بعد قیامت ہے، اس کو دور قیامت میں داخل کر دیا، یعنی قیامت کا وقت متعین کر کے 14ویں صدی کو مسیح موعود کا زمانہ بنا دیا، اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر چلا دیں، اور چلا کر کہا کہ وہ مسیح موعود ہے، اور 14ویں، میں اس کے آگے حوالے پیش کرتا ہوں۔ تو اس نے قیامت کو اٹھا کر آگے لے آیا، کیونکہ خود تو وہاں نہیں جا سکتا تھا قیامت تک، نہ اس کی مرضی کی قیامت تابع تھی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے قیامت کا تعین کر دی۔ قیامت وہ چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا کہ کب آئے گی۔ جب اللہ نے قیامت کا علم کسی کو بتایا نہیں کہ کب آئے گی، تو علامات قیامت بتائیں گے اللہ کب ظاہر ہوں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کا تعلق علامات قیامت کے ساتھ ہے، تو وہ بھی کیا علامات کبریٰ، جو بڑی علامات ہیں جن کے بعد زمین کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات کلوز ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ علامات ہیں۔ تو جب قیامت کا علم نہیں ہے کب ہوں گی، علامات قیامت کی کوئی تعین کی جا سکتی ہے؟ مرزا صاحب اٹھوں نے علامات قیامت کی اپنی وجہ سے تعین کر کے قیامت ہی پہلے لے آئے۔ اس پر ایک وہ لطیفہ ہے بڑا زبردست قسم کا، ایک وہ نشئی تھا، مرزا صاحب ہی کہہ لیں، انہی جیسا کوئی ہوگا، اس بیچارے کے جو لوٹے میں جو واش روم جاتا، جنگلوں میں پہلے لوگ جایا کرتے تھے کھیتوں وغیرہ میں رفع حاجت کے لیے، وہ جاتا تو لوٹے میں سوراخ تھا، جب وہ فارغ ہوتا تو لوٹے کا پانی ختم ہو چکا ہوتا تھا، تو بڑا پریشان ہوتا کہ اب یہ کیا پرابلم بنی، میں کیا کروں؟ ایک دن اس نے بہت عقل مندی کی، جیسے مرزا صاحب قیامت کو اٹھا کر پہلے لے آئے نا 14ویں صدی میں، اس نے بھی بڑی عقل مندی کی، اس نے پہلے استنجا کر لیا پہلے استنجا کر لیا، کہا کہ چلیں اب میں پہلے پاکیزگی پہلے حاصل کر رہتا ہوں، پھر لوٹے سے مخاطب ہو کر کہا اب آپ اپنی مرضی جو مرضی کرو، اب میں تسلی سے فارغ ہو کر جاؤں گا، اب میرے لیے مسئلہ نہیں رہا۔ تو یہی کام انہوں نے کیا مرزا صاحب نے، کہ علامات خود تو قیامت تک نہیں جا سکتے تھے، اب کیا گیا قیامت اٹھا کر پہلے لے، بہانہ کیا کیا؟ اب دیکھیے کہتے قیامت، وہ جو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب وہ ہے وہ اونٹنیاں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی، وہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ علامات قیامت کو اٹھا کر فوراً جلدی جلدی ادھر لے آیا کہ چونکہ میں ادھر آ گیا ہوں لہٰذا اب لوٹا پہلے استعمال کر لوں، اب علامات کو جو ہے نا وہ پہلے کام نمٹاؤں، ان کو فٹ کروں۔ کہنے لگا اب صفحہ نمبر 108 نزول مسیح، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر ہے 19، روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے، نزول مسیح صفحہ نمبر 108۔ اب قادینی اپنے مربیوں کو اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے، مرزا قادری نے خود کہا اپنی امت سے کہ جو شخص میری کتابوں کو کم از کم 3 بار نہ پڑھے اس میں کبر پایا جاتا ہے، اور کوئی قادری ایسا نہیں ہوگا جس نے ابھی تک میرے خیال میں اس کی ساری کتابیں 3 بار پڑھی ہوں گی، تو سارے کے سارے متکبرین ہیں۔ اگر عقل مندی سے کام لیں، مرزا کی اپنی کتابیں پڑھ لیں تو اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا، توبہ کرنے کے لیے آسان ہو جائے گی کہ ہم کس جاہل انسان کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب وہ علامات قیامت تھی کہ جب قیامت کے قریب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھرے گی، یعنی قیامت کا خوف ایسا ہولناک ہوگا، ایسا وہ وقت ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس کو کیسے بدلا؟ کہہ رہے آسمان نے بھی میرے لیے گواہی دی اور زمین نے بھی، مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور پیشگوئی آیت کریمہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہ پوری ہوئی۔ کیسے پوری ہوئی؟ کہتا یہاں تک کہ عرب و عجم کے ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہی اسی پیشین گوئی کا ظہور ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، یہ مسیح موعود کے وقت کا نشان ہے، کہ یعنی اب ریل گاڑی چلے گی مکہ اور مدینہ کے درمیان، اونٹوں کی ضرورت نہیں رہی، اونٹ بیکار ہو جائیں گے، تو میری وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہاں اب ریل گاڑی کو اٹھا کر علامات قیامت میں ڈال دیا، سمجھے نا؟ اب وہ کسی نے پوچھا، وہ شیر بچے دیتا انڈے دیتا، اس نے کہا جنگل کا بادشاہ جو مرضی دے اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اب یہ جہالت کا بادشاہ ہے، جیسی مرضی جہالت کر دے، کون سے پوچھ سکتا ہے کہ مرزا صاحب آپ یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اب کہاں علامات قیامت، اونٹنیوں کا یعنی خوف اور گھبراہٹ سے بھاگے پھرنا، اور کہاں اٹھا کر کہا کہ اب ریل گاڑی تیار ہو گئی ہے، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، لہٰذا میں مسیح موعود ہوں۔ میں کیا ہوں؟
مسیح مود کا ریل گاڑی چل پڑی تو میں مسیح مود ہوں, اونٹوں کی اب ضرورت نہیں رہی. تو اس طرح کی اس نے یعنی ہوائیاں چھوڑی اور کہا کہ اب میں مسیح مود ہوں. اب 14ویں صدی میں ٹرین چل پڑی اور کام بن گیا. اب دوسری جگہ پہ پھر اپنے آپ کو مسیح کو 14ویں صدی میں لانا تھا. اب کہنے لگا سنیے, یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن, جلد نمبر ہے اس کی 5 اور یہ ہے آئینہ کمالات اسلام. آئینہ کمالات اسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340, یعنی روحانی خزائن جلد نمبر 5 روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 340 اور کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام. کہتا ہے اس سے پہلے صدہا اولیاء نے اپنے الہام سے گواہی دی کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا. پہلے کہا یہ اولیاء نے گواہی دی. پھر آگے کہتا ہے اور احادیث صحیحہ نبویہ پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے. 13ویں صدی کے بعد آپ یہ بتاؤ, جس پیغمبر پہ اللہ کا یہ قرآن اترا ہو کہ 5 چیزیں جنہیں مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے, جن میں ایک قیامت کے وقوع کا علم ہے, اللہ نے وہ کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ نے 5 چیزوں کا جنہیں مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے, کل کو کیا کمائے گا, کس جگہ پر جا کر فوت ہوگا, اور قیامت کب قائم ہوگی, بارش کب ہوگی, تو یہ باتیں اللہ کے ماسوا کوئی بھی نہیں جانتا. ان چیزوں کا تعلق اللہ کے علم غیب کے ساتھ ہے. اللہ ہی جانتے کب ہے, اور اللہ نے اس کی کسی کو خبر ہے. جب اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی تو جو نزول مسیح جو اس قیامت کی علامت ہے جس کی اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 13 صدیاں متعین کر سکتے ہیں کہ 13ویں صدی کے اختتام پہ مسیح آ جائے گا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی پہ صریح عقلاً بھی یہ جھوٹ ہے. اور حقیقتاً جھوٹ کیسے ہے؟ آج تک ہمارے علماء قادیانیوں سے سوال کرتے کرتے مطالبہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں کہ خدا را ہمیں وہ حدیث کی کتاب بتاؤ نا, کہاں یہ حدیث لکھی ہے, وہ بتاؤ تو صحیح کس جگہ پر وہ کتاب ہے. لیکن ابھی تک قادیانیت اس پر کوئی معقول جواب کا نامعقول جواب ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اس نے حرکت اتنی بڑی نامعقول کی ہے. کہہ رہا احادیث صحیحہ نبویہ پکار کر یہ کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے. 13ویں صدی کے بعد ظہور, پس کیا اس عاجز کا دعویٰ, اب سنیے, کہہ رہا پس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ عین اس وقت عین اپنے محل پر اور اپنے وقت پر نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا جائے؟ یعنی اگر میں مسیح موعود نہیں ہوں تو اللہ کے نبی کی یہ بات غلط جاتی ہے. اللہ کے نبی کی یہ بات ہے ہی نہیں, تو غلط ہونے والی کیا بات ہے؟ غلط تو تب ہو جب ہمارے نبی نے کہا ہو کہ 13ویں صدی کے بعد جو ہے وہ مجدد اور مسیح موعود آئے گا. تو پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے تم بھی مانو ورنہ ہمارے نبی کی بات غلط ہو جائے گی. ہمارے نبی کی بات ہے ہی نہیں, ہو تو پھر ہے نا, جب بات ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے اپنی گھڑ کے بات سمجھی کہ علامات قیامت کو آگے لے آیا. اب قیامت بھی آگے لائے گا, علامات قیامت کو بھی آگے لے آیا. دوسری اس کی کتاب ہے زمیمہ براہین احمدیہ, صفحہ نمبر ہے 359 اور روحانی خزائن جلد نمبر 21. اس کے اندر بھی کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. 14ویں صدی کا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا, اتنے دیدہ دلیل سے جھوٹ بول رہا ہے کہ کسی بھی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا وہ ڈرامہ جو پورا رچا جا رہا ہے یہ کس لیے ہے کہ مجھے مرزا قادیانی کو مسیح موعود مان لیا جائے. اس کے بعد جی اب ایک اور بات اس نے کی, کہتا ہے کہ اب جس قدر میں نے اس بات کا ثبوت دیا, وہ یہ تحفہ گولڈویا کے صفحہ نمبر 146 اور 147 پر کہا ہے, وہ کہتا ہے وہ بدیہی طور پر اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی کے سر پر ہونا ضروری تھا. یعنی اس کے اپنے مکاشفات کو, اپنی جو مکاشفات بھی کیا ہے, اپنے دل کی اپچ کو جو اس کے خیالات میں آئی اس کو بنا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ قطعی طور پہ میں نے ثبوت دیا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر آئے گا. حاشا وکلا, ایسی کسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ اگلی بات کو سمجھیے. اب اس نے عام طور پہ جو کام کیا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی 14ویں صدی میں, اس ڈرامے کے رچانے کی ضرورت کیا تھی جو اس نے یہ ڈرامہ رچا کہ 14ویں صدی میں آئے گا؟ اصل میں شریعت کو اس کی ضرورت نہیں تھی, یہ ضرورت انگریز کو تھی. شریعت کو اس کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت کس کو تھی؟ انگریز نے بر صغیر پاک و ہند پہ قبضہ تو کر لیا تھا, لیکن مسلمانوں کی تحریکات کی وجہ سے, مسلمانوں کی جو بھرپور آگے کا احتجاج تھا, اس کی وجہ سے انگریز بہت پریشان تھا. اس کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی ترتیب ہو جائے جس کی وجہ سے ہم ہندوستان پہ قبضہ جما لیں اور یہاں کے مسلمانوں کو ہم اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیں. اب مطیع اور فرما بردار کیسے بنائیں؟
ان کے کان میں کسی نے پھونک مار دی انگریزوں کے، یا ان کو اپنے مستشرقین تھے، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ان کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ جہاد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جہاد ختم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جب ملتوں کا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ملتیں ختم ہو جائیں گی، تو لڑائی کی ضرورت باقی رہے گی۔ جب یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مان کر ایمان لا کر ایک ملت بن جائیں گے، سارے کا سارا دین ایک دین ہو جائے گا، تو جھگڑا کس سے ہوگا؟ جھگڑا تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس بات کے لیے قادیانیوں کی انگریز کی ضرورت تھی کہ یہ شخص میدان میں آئے، کوئی ایسا ہو جو آ کر امت سے ہتھیار کو رکھوائے، تو اس کو پہلے بطور مناظر کے اور بڑے محقق کے سامنے لائے گا کہ یہ عیسائیوں کا بڑا دشمن ہے۔ اور عام طور پہ جب قادیانیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ جو اس کی انگریز حکومت یا عیسائیوں کے خلاف اس کی کوئی مبہم سی تحریریں ہیں جس میں عیسائیوں پہ تنقید کم ہے، ان کی تائید زیادہ ہے، ایسی تحریریں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو اس نے تو عیسائیوں کو بہت رگڑا دیا ہے، اس نے تو عیسائیوں کے خلاف بہت کام کیا، حالانکہ اگر وہ عیسائیوں کا اور انگریز کا ایجنٹ ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا؟ لیکن اصل بات کیا تھی؟ جو بات بندہ صاحب البیت ادری بما فی، بعد والوں کی تعویلات سے بہتر ہے کہ جو بات مرزا قادری نے خود کہی ہے، جس بات کو مرزا قادری خود کہتا ہے اس بات کی اہمیت زیادہ ہوگی، اس بات کا وزن کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تو جب اس بات کی اہمیت اور وزن زیادہ ہے تو مرزا قادری نے خود اپنی نیت اگل دی ہے، اپنی نیت خود بتا دی کہ میری یہ نیت ہے اس بات، وہ نیت کیا ہے یہ سنیے۔ جو اس نے انگریز کے خلاف ظاہر آتا نا تحریریں بہت کی، اس کے مسیح موعود ہونے کے دعوے کے پیچھے اصل راز کیا تھا؟ مسیح موعود کا جو دعویٰ تھا، اس نے جو ڈرامہ کیا، جو اپنا رنگ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ اتنا بڑا ڈرامے باز تھا اور اتنا بڑا یہ ایکٹر تھا کہ اگر آج کے دور میں ہوتا تو یہ سارے فلم سٹار اور فلمیں بنانے والے اس کے دروازے پہ نوکروں کی طرح، خادموں کی طرح بیٹھے ہوتے کہ ہمیں ڈرامہ نیا لکھ دو، اور اس کے لیے کوئی جھجک نہ ہوتی، اتنی یہ فلمیں گھڑنے کا ماہر تھا، کہانی گیر تھا پورا۔ تو اب اس کہانی گیر نے نئی کہانی گھڑی، کہنے لگا کہ میں نے جو یعنی عیسائی پادریوں نے اس وقت اخبار نام ہے یعنی تحفہ کیسری ہے، کیا نام اس کا؟ ایک منٹ، ہاں اشتہار واجب الاظہار، جی اشتہار واجب الاظہار، اس کے اندر یہ کہتا ہے صفحہ نمبر 490 پہ کہتا ہے کہ ہمارے جو عیسائی، ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے، نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، ان مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص معاذ اللہ سما ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، الی آخری بےہودہ الفاظ ان کا نقل۔ آگے جو اصل بات کہہ رہا ہے کہ اب میرے دل میں ان اخباروں کے پڑھنے سے اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو، یعنی کہیں مسلمان جوش میں آ کر عیسائیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، عیسائی پادری کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کہہ رہا اب میں نے کیا کیا، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو، تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کی حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریروں کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔ تو یہ مذہب کا خیر خواہ نہیں تھا، اسلام کا خیر خواہ نہیں تھا۔ جب عیسائی رسول اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تو یہ جواب میں ان کو تھوڑی سی سخت لکھ دیتا تاکہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تدبیر دیکھو۔ کہہ رہے میرے کانشس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ، جو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ جیسے لوگ جنہوں نے گستاخوں کو قتل کر دیا، یا اسی طرح غازی ممتاز قادری کو لے لیں، یا ہمارے وہ جو مردان کے ایک مجاہد ہیں، ان کے خالد غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے جیسے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، تو ایسے لوگ جب اسلام میں موجود ہیں تو انگریز کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے میرے کانشس، میری عقل نے مجھے قطعی فتویٰ دیا، اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی، اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہا مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک دفعہ ان کا اشتعال فرو ہو گئے، کیونکہ انسان کی عادت ہے جب سخت الفاظ کے مقابلہ پر اس کا عوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ یعنی اصل اس کی سازش کس کے خلاف تھی؟ مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کا جوش، جذبہ اور ایمانی غیرت ختم ہو جائے۔ اس لیے عیسائیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کو تھوڑا سا ان کے خلاف بھی بول دیا تاکہ مطمئن ہو جائیں۔ آگے کہتا ہے کہ
ہماری محسن گورنمنٹ آگے ہاں کہتا ہے مجھ سے پادریوں کے مقابلے صفحہ 491 پہ آگے کہتا ہے مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا، حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں، اول درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے اس کی وہ ساری مسیح مجدد اور موعود بننے کی کارستانی کے پیچھے اصل کھیل، کہ کسی طرح میں مسیح مجدد اور موعود بنا ہوں کہ جو جھگڑا لڑائی اور مسلمانوں میں ایک انتشار اور جوش ہے، یہ جوش کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے کام کیا۔ اور آگے جا کر دوسری کتاب ہے اس کی روحانی خزائن جلد 15، اور اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 524 میں کہتا ہے اور میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ مسیح موعود ہے، یہ مسیح موعود ہے، اور جو اس کے بھیجنے والے ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت دیکھیے۔ کہتا ہے میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا اور یہ سلطنت رومی سلطنت کے مشابہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سلطنت میں میرے ساتھ شاہانہ اخلاق رومی سلطنت سے بہتر ظاہر ہوں گے، یعنی کہ میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا ہوں اور میں اسی مقصد کے لیے ہوں کہ میرے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں اور میں بہتر تعلقات کے ساتھ سامنے ہوں۔ تو اب بس آگے بات کو سمجھیے۔ اب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مثیل بن کر آ رہا ہے، اور مثیل بنانا ضرورت کس کی تھی؟ انگریز کی۔ کس کی ضرورت تھی؟ اور انگریزوں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا کہ وہ جہاد کی اور وہ خبر ساری جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ اب کہتے یاز الحرب اوزا رہا۔ اب دیکھیے اس نے وہ ایک روایت لایا آگے جا کر نا، وہ جو حدیث مبارکہ میں یہ مجھے کتاب نے جی نہیں یہ نہیں وہ دے کتاب دوسری روحانی خزائن کی کہ یاز الحرب اوزا رہا، جنگ اپنے ہتھیاروں کو پھینک دے گی نا اس میں۔ تو اب اس نے عوض معاوضہ کے طور پر اس نے یہی طریق اختیار کیا کہ مسلمانوں سے جہاد کے آلات کو اور مسلمانوں سے جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی پوری اس نے کوشش کی اور اس کا انگریز کی اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کا یقین دلایا۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف، اس کے آگے ہے وہ اس نے در سمین میں بھی لکھی، وہ انشاءاللہ اگلے مقام پر بھی آ جائیں گی جب مہمات عیسیٰ کا تذکرہ چلے گا، یا انگریز کے یعنی جہاد کے اندر جو اس نے جو کارنامہ سر انجام دے کر مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کی کوشش کی، اس پر بات چلے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب اس نے کام کیا کیا۔ اب کہتا ہے مسلمانوں میں، آگے اس نے کہا کہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے۔ کن سے آیا ہے؟ عیسائیوں سے آیا مسلمانوں میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے اگر مسلمانوں میں یہ عقیدہ عیسائیوں سے آیا ہے تو قتل مسیح کا عقیدہ کن سے آیا ہے؟ اگر رفع الی السماء کا عقیدہ مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے تو قتل عیسیٰ کا تو عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ تو تم کس منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور دین کے خیرخواہ بنتے ہو؟ ہمیں تانا دیتے ہو کہ تم نے عیسائیوں سے عقیدہ لیا، اور خود تمہارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، اور قتل کا ان کی موت کا عقیدہ تم نے کن سے لیا؟ یہودیوں سے لیا۔ اب اگلی بات کو سمجھیے۔ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 5 عقیدے تھے۔ قرآن نے ان میں سے 4 عقیدوں کا اعلانیہ اور صراحتاً رد کیا ہے۔ 4 عقیدے ان کے قرآن نے ان کا اعلانیہ رد کیا۔ جب رفع الی السماء کا جو عقیدہ تھا، جس کی آگے رفع الی السماء کی پوری بحث میں مزید دوبارہ تفصیل ہوگی، اور بعض باتیں مقرر اس لیے ذکر کی جائے گی کہ تاکہ بس اب چھوڑ دیں، اب میں نے بات ختم کر دی۔ تو اب رفع الی السماء کی بحث میں وہ تفصیل سے بعض باتیں مقرر ہوں گی کہ ہر جگہ اس کے محل کے اعتبار سے علیحدہ معنی ہوگا، علیحدہ مراد ہوگی اس کی۔ اب دیکھیے، اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اقانیم ثلاثہ عقیدہ تثلیث کہ حضرت مریم، قدس اور بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ، یہ 3 مل کر ایک بنتے ہیں، یہ دوسرا عقیدہ تھا۔ تیسرا عقیدہ ان کا ان کے بارے میں تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے، صلیب چڑھ کر وہ ہمارے لیے کفارے کا ذریعہ بن گئے۔ اور ان کا چوتھا عقیدہ ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ آسمانوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ اور 5واں عقیدہ یعنی ان کی خدائی کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا ہیں۔ وہ اب اللہ نے 4 عقیدوں کی نفی کی، تو 5ویں عقیدے کی نفی کیوں نہ کی؟ 4 عقیدوں کی اللہ نے بیٹا ہونے کی نفی کی کہ وہ کسی کے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ بالکل پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کسی کا بیٹا ہو، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ بنیت کی اللہ نے نفی کی،
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا، اللہ نے عقیدہ الوہیت کی نفی کی کہ اللہ کا ماسوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدہ تثلیث بنایا ان کے بارے میں کہ 3 مل کر 1 بنتے ہیں، 1 مل کر 3 بنتے ہیں۔ تو جب 3 مل کر عیسیٰ اور حضرت مریم اور خدا، یا عیسیٰ، روح القدس، جبرائیل اور خدا، یہ 3 مل کر 1 بنتے ہیں، یہ 3 کے 1 ہونے کا عقیدہ ڈالا، اللہ نے تثلیث کی بھی تردید کر دی۔ پھر انہوں نے قتل اور سلیب کی بات کی، اللہ کا وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ قتل ہوئے نہ سلیب دیے گئے، یہ بات بھی غلط ہے۔ جو رب 4 عقیدوں کا رد کرتا ہے، تو ان کا ایک عقیدہ تھا کہ رفع کر آسمان پر اٹھائے گئے، اللہ اس کی تائید کر رہے، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے بالکل ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، تو یہ قرآن کو اس کے مقام بلاغت سے نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن کے مقام بلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ بلیغ کلام کہتے اس کو ہیں جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اس وقت ضرورت تھی، جیسے عیسائیوں کے عقیدہ بنوت کا، عقیدہ تثلیث کا، عقیدہ توحید کا، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنایا ہوا تھا، اور اس طرح دیگر ان کے عقیدوں کا، ان کے قتل و صلب کا جو عقیدہ تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ تو رفع الی السماء کا عقیدہ بھی اگر غلط ہوتا تو اللہ اس کا بھی رد کر دیتے، لیکن اللہ بل رفع اللہ علیہ، بل کے ساتھ پچھلے کلام کے جو استدراک ہوتا ہے، پچھلے کلام کی نفی کر کے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ انہیں صلیب دیے گئے، انہیں یہ معاملہ دونوں ہی غلط ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا جو ٹھیک تھا، اللہ نے اسے باقی رکھا، جو غلط تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو اب اللہ نے رفع الی السماء کی، حضرت عیسیٰ کے رفع کی خود بات کی، اور خود واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے۔ لہٰذا جو قادیانی قرآن کے معاملے میں جہاں جتنے پریشان اتنے کسی اور جگہ پریشان نہیں ہے۔ اب قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا، قادیانی کہاں ان باتوں کو پہنچتے ہیں۔ اب آگے چلے، دوسری چیز اس معاملے میں یہ سمجھیں کہ اچھا یہ جو ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ عیسائیوں سے آیا ہے، پھر کہتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی بعض لوگ اس عقیدے کے تھے، بعض نہیں، سب کا یہی عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے۔ بعض کا کیا مطلب ہوا؟ اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے صراحت روایت ملتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور انہوں نے اس کی صراحت کی تھی ان کے، یعنی نزول من السماء کی۔ اب اس کو اور تو کچھ بننا پڑا، تو حضرت ابو ہریرہ پہ غصہ نکالا، کہہ رہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کے امور فہم روایت اور درایت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی امور فہم و درایت میں اکثر وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی یہ جناب صاحب سمجھ گئے 1400 سال کے بعد آ کر ایک جاہل اور ان پڑھ انسان مختاری کے امتحان سے فیل ہونے والا وہ سمجھ رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحابی ہیں اور اس امت کے پہلے محدث ہیں، ان سے سمجھنے میں غلطی ہوگی، اور اس کو جناب سوچ رہا وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اپنی روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 410 پہ اب اس نے ایک اصول بیان کیا کہ جو روایت اس کی مرضی کے خلاف آئے نا، اس نے ایک اپنے بگڑے ہوئے اصول بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کہتا ہے روحانی خزائن کے اندر، یہ ضمیمہ براہین احمدیہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 410 کہتا ہے جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے، یعنی جو ردی جیسے پھینکی جاتی ہے ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو بھی پھینک دو، اس کو کچھ اہمیت نہ دے۔ صحابہ کی بات بھی گئی، جو صحابی اس کی مرضی کے خلاف، اس کو اس نے کہہ دیا بس اس کی بات کو پھینک دو۔ اچھا، امت کے 14 صدیوں کے مجددین، مجدد کس لیے آتا ہے؟ تجدید کے لیے۔ اگر قوم میں کوئی غلطی راہ پا گئی ہو، قوم میں کوئی غلطی چل پڑی ہو، تو اس غلطی کو روکنے کے لیے مجدد آتا ہے۔ تو لیکن 14 صدیوں کے مجددین میں سے کسی نے بھی وہ بات نہیں کی جو مرزا قادیانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے سارے مجددین بھی غلط۔ اچھا، جو علماء عربیت اور جو عربی زبان کے مفسرین علماء تھے، بڑے بڑے مفسر جنہوں نے لغت میں کتابیں لکھی اور جو امت مسلمہ پہ عربی کے جاننے کے معاملے میں انہیں احسان کیا، عربی زبان کے ماہرین علماء، کہتا باقی بات ٹھیک ہے لیکن اس توفی کا سمجھنے میں ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور یعنی ان کو خاتم کا معنی اور توفی کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ یعنی پوری امت کے مجددین، صحابہ، مفسرین، محدثین، فقہا، پوری امت نے جو سمجھا وہ غلط، اور جو مرزا قادری نے سمجھا وہ ٹھیک۔ اب احادیث کا بھی انکار کرنے کا آسان طریقہ نکالا، کہا کہ جو بات ہماری وحی کے مطابق ہوگی ہم لیں گے، اور دوسری کو ہم یعنی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں، اس کو ردی متاع کی طرح، ہمیں کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ یعنی حدیث کے ذخیرے میں سے جو چاہے لے اور جس چیز کو چاہے ہم چھوڑ دیں، ہمیں اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس بات کو ان کے جو عقائد و نظریات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ساری تگ و تاز، ان کی ساری جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی تگ و تاز ہے، اس سب کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے
اس کو ہٹا دیا جائے اور مرزا غلام قادیانی کی ان کی مسند پر بٹھا دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک لطیف سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بہت مختصر سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تم تردید کرتے ہو تو وہ مسیح ناصری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وفات ہو گئی تو عیسیٰ ابن مریم کی ہوئی، رفع السماء نہیں ہوا تو عیسیٰ ابن مریم کا نہیں ہوا بقول تمہارے، قتل و صلیب دیے گئے تو عیسیٰ ابن مریم دیے گئے، اور جب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم وہ ہو نہیں، تم مثیل ہو اور ایک مثل ہو، جب تمہارے دعوے کا تعلق اس بات سے ہے کہ تم وہ ذات نہیں ہو، ایک اور ذات ہو، تو جب تمہاری ذات ہی ایک اور ہے، حیثیت ہی مستقل اپنی ایک الگ سے حیثیت رکھتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہیں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہ ان کی حیات، نہ ان کی وفات، نہ ان کی زندگی، نہ رفع السماء، کوئی چیز بھی قادیانیوں کو فائدہ نہیں دیتی۔ فائدہ تو تب دینا کہ جب یہ وہ ہوں، جب یہ وہ ہے ہی نہیں، تو ان کی حیات، وفات، ان کا رفع، ان کا نزول، ان باتوں سے قادیانیوں کا کیا لینا دینا ہے؟ ان سے تو ان کا کوئی تعلق بنتا بھی نہیں ہے۔ ان کا ان سے تعلق تب بنے جب ان کے آنے کی بات ہو، ان کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک نیا کھڑا کیا ہے، مرزا غلام قادیانی ایک نیا انسان کھڑا کیا، اور جب نیا کھڑا کیا تو پھر اس کے لیے منارت المسیح بھی بنایا، جو ہمارے ہاں یہ تصویر میں الحمدللہ حیات عیسیٰ کے ساتھ یہ منارت المسیح ٹوٹ رہا ہے، اور یہ جھنڈا قادیانیوں کا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، قادیانیوں کا جھنڈا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کی تحریک کی برکت سے جو حال مرزا قادیانی کا ہوا ہے، ان کی عظمت دنیا میں پہلے بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ لال بیگوں کی طرح چھپتے پھر رہے پوری دنیا کے اندر اور بھاگے پھر رہے ہیں، پہلے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، تو گندگی جتنی بھی پھیل جائے اس کے پھیلنے سے اس کی حقیقت اور وجود تھوڑا ثابت ہو جاتا ہے کہ اب جب منار پاکستان بن گئی ہے، تو وہ ہواؤں سے پھیلنے والی بدبوئیں جو ہے نا، وہ جو گندگیاں، وہ اپنا وجود نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں، ان سے قادیانیوں کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اس کو مانتے نہیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ جب ان کے واپس آنے کو مانتے نہیں ہیں تو نئے آنے والے کے نئے دلائل دیں، پھر پرانے دلائل کی پیروڈی کر کے ان کی ٹیوننگ کر کے دوبارہ اپنے بات میں فٹ نہ کریں۔ تو یہ کام ہے قادیانیوں کا۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے بڑے لطیف دوروں میں گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بڑے لطیف ادوار گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام نسل انسانی سے ہٹ کر ان کا معاملہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور یہ نسل انسانی کا پہلا فرد تھا اور آخری بھی تھا کہ بغیر مرد عورت کے اختلاط سے کوئی انسان اس طرح جنم لے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی آئے، اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھے۔ تو یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک عجیب بات۔ پھر ایک جہت سے انسان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں، وہ انسان ہے، اور ایک طرح سے ملکوتی صفت رکھتے ہیں کہ وہ کلمہ جبریلی ہے، کلمۃ القاها الی مریم، تو وہ کلمہ جبریلی بھی ہے۔ اب وہ صفات بھی ان میں موجود، اب جدھر جاتے جبریل کی مدد ان کے ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ ان کا بچپن میں ماں کی گود میں جو بولنے کی عمر نہیں ہے، اس میں کلام کرنا، پھر موت سے پہلے آسمان کی طرف اٹھایا جانا، پھر نازل ہونا، پھر دجال کو قتل کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور معاملے کو کبھی بھی عام قوانین سے اس کا میچ نہیں کرتے، عام قوانین کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو پڑھیں گے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ عمومی ضابطہ ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا تو ہم یہ کہنا کہ ان کو موت آنی نہیں ہے۔ جب ہمارا بھی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنی ہے، دوبارہ تشریف لائیں گے، فوت ہوں گے، جب وقوع موت کے ہم بھی قائل ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو تو ہم منکر نہ ہوئے۔ لیکن جس وقت تم موت دے رہے ہو، یہ موت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے اپنے خیالات اور افکار کی ہے۔ شریعت نے یہاں پر ان کو زندہ رکھا ہے، اور وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں، جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ عام نسل انسانی سے ہٹ کر الگ پیرے میں چلے ہیں، ان کی ایک مستقل حیثیت رہی ہے، وہ اپنی مستقل حیثیت سے انہوں نے زندگی کا سفر طے کیا ہے، آسمانوں پر جانا، پھر آسمان سے آنا، کہ ہر انسان کے لیے یہ چیزیں میسر ہیں۔ تو جب ہے نہیں تو ان کا معاملہ ہی سب سے جدا گانا ہے، تو اس جدا گانا معاملے کو عام قوانین سے نہیں دیکھا جائے گا۔ قادیانیوں کا ایک طریقہ واردات ہے، دعویٰ خاص کریں گے، دلیل ہمیشہ عام دیں گے۔ دعویٰ خاص ہوگا، دلیل بھی، جب دعویٰ خاص ہے تو دلیل خاص ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دعویٰ خاص کرو اور دلیل عام دو، عام دلیل سے دعویٰ خاص ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے اب 30 آیات مرزا قادیانی نے ازالہ حام میں اپنے گمان کے مطابق، جن کے بارے میں پہلے خود کہتا رہا کہ 12 سال تک مجھ پر وحی اترتی رہی، بتاتی رہی، لیکن میں نے نہیں مانا کہ میں نبی ہوں، میں نے نہیں مانا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ میں نے کہا پوری سادگی سے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا میرے یہ سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ میں نے پہلے کچھ لکھا تھا اب کچھ لکھ رہا ہوں؟ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا تضاد بیانی، اس کو اپنی حقانیت کی دلیل بنا رہا ہے۔ تو کہہ رہے یہ ہوا، تو میں
نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، سارا کچھ سوچ کے دوبارہ آنے کی بات کی، پھر اپنی بات سے بدل گیا، وہی نے میرے عقیدے کو تبدیل کر دیا. یعنی پہلے کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کے لیے ثبوت نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے وہ برحق ہے اور وہ سچ تھا. میں اسے سچ سمجھا تھا، لیکن مجھ پر 12 برس مسلسل میری اس بے خبری میں رہا. اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی اور پھر مجھے پتہ چلا قرآن کی 30 آیات میں بھی تو یہی لکھا ہے. یعنی اس کے 12 سال پہلے والے اور اس سے پہلے کی 12-13 صدیاں کوئی وہ بات نہیں سمجھ سکا. قرآن کی کسی آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی صریح وفات کا ثبوت نہیں ملا تھا. اس کو اچانک ملا اور ان آیات کو پڑھ کر دیکھ لے، ان آیات کو دیکھے، 30 آیات کو وہ جمع کی ہوئی ایک جگہ پہ. ازالہ حام میں 30ویں جلد میں بھی ہیں، لیکن اس میں اس کی طوالت بہت زیادہ ہے. اس کے نا وہ بولنے کا مرض، لکھنے کا فوٹ پتہ نہیں کس سے لکھواتا رہتا تھا، تو ایسے اس کو نا کتاب کو طویل کیا ہوا ہے. ورنہ 30 آیات میں سے ایک آیت بھی صراحتاً نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہو، جو بتاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. بس دعویٰ خاص ہے عیسیٰ کی ذات کا، اور دلیل عام دے رہے یعنی قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول گزر گئے. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. تو جب دعویٰ خاص کرو تو دلیل بھی خاص دی جائے. تو بہرحال آج کے ہمارے مقدمہ الحمدللہ مکمل ہوا کہ قادیانیوں کا اس پہلے فہم امت کو ساتھ لے کر نہ چلنا. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات ذہن میں رکھیے، عقائد کے معاملے میں فہم امت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. امت کی فہم کے علاوہ امت نے مجموعی طور پہ بات کو کیسے سمجھا ہے، اس فہم کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. ورنہ انسان اگر محض الفاظ سے سمجھنا چاہے گا تو ٹھوکر کھائے گا، غلطی کا شکار ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں پوری امت مسلمہ نے جو سمجھا ہے اسی سمجھ کے ساتھ رہے، الگ سے اپنی سمجھ میں آنے والی بات کو دین نہ بنائے. تو فہم امت یہ امت کے لیے درست راہ کی رہنمائی ہے، درست راستے پہ چلنے کی طرف یعنی گائیڈ لائن ہے. تو قادیانی ہمیشہ فہم امت سے ہٹ کر چلے ہیں. فہم امت جو امت جس طریقے پہ جو سنت قائمہ، جس کو ابن ماجہ میں بھی جو بیان کیا گیا، سنن ابن ماجہ میں یہ دینا مجھے، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، علم کی 3 قسمیں، فما رواہ ذالک فہو فضل، اور جو اس کے ماسوا سارا اللہ کا فضل ہے، اس کے علاوہ کوئی علم ہو. اصل علم جو ہے وہ 3 ہے. کیا؟ آیات محکمہ، آیت محکمہ جیسے اللہ کی کتاب ہے، اور سنت قائمہ، ایسی سنت جو امت میں جاری ہو جائے، قائم سنت امت کا متواتر طریقہ، اور فریضۃ عادلہ، یا ایک عادل حکومت اللہ کے فریضے کی طرف عادلانہ یعنی پیش رفت. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ امت مسلمہ میں یعنی کہ 3 علم متواتر ہیں، فریضہ عادلہ، سنت قائمہ، آیات محکمہ. اور سنت قائمہ سے مراد یہی ہے کہ جس کے اندر امت مسلمہ ایک راہ پہ چلے، ایک ڈگر پہ چلے، اور وہ فہم امت کی ڈگر ہے، وہ فہم امت کی راہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. حدیث نمبر ہے 1708، اور کتاب القدر جس کے موطا امام مالک ہے، یہ یحییٰ بن یحییٰ المصمودی کی روایت سے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ فہم امت میں ایک چیز امت کا متواتر، پھر ایک ہے کہ جس بات پر اجماع ہو جائے، جس بات پر امت کا، تو امت کا اجماع بذات خود ایک دلیل شرعی ہے. امت کی اجماع میں بذات خود دلیل موجود ہے. اور پھر جو صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع تو بمنزلہ کتاب اللہ کے ہے. جیسے کتاب اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، صحابہ کے اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اب اس کی دلیل یہ اصول سرخسی ہے، یہ کتاب. اب اس کے اندر صفحہ نمبر 318 پہ اصول لکھا، وہ کہتے ففی ھذا بیان ان ما اجمع علیہ الصحابہ فهو بمنزلۃ ثابت بالکتاب والسنہ. وہ کہتے وہ چیز جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، فهو بمنزلۃ ثابت بالکتاب والسنہ، وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے کتاب اور سنت سے کوئی چیز ثابت ہو. صفحہ نمبر 318، یہ اصول سرخسی. اب اس کے اندر اصول لکھا ہے کہ صحابہ کا جس بات پر اجماع ہو جائے وہ بات کتاب و سنت کی طرح محکم ہے اور مدلل ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ امت کی فہم امت ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر ان سب باتوں کو، تو امت کی فہم، امت کا جو معاملہ جس کو کہتے ہیں فہم امت، امت کی فہم نے جس معاملے کو لیا، جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب وہ بات غلط نہیں ہو گئی، وہ سب منزلہ کتاب اللہ کے ہے، منزلہ سنت رسول اللہ کے ہے. جب اس کی یہ حیثیت ہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق امت کا اجماع ہوا،
امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ بھی ہے اور اللہ کے کتاب و سنت کے دلائل و براہین بھی ساتھ ہیں. ان سب کی روشنی میں یہی معلوم ہوا امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں, قرب قیامت تشریف لائیں گے, اور مرزا غلام قادیانی اپنے تمام شبہات وساوس چاہے وہ قیامت کو پہلے لے آئے, 14ویں صدی میں گھما کر رکھ دے اور جو ریل گاڑی کو علامات قیامت میں ڈال دے, جتنے بھی یہ ایکشن کر لے, جتنے بھی وہ بہروپیوں کی طرح اپنے روپ بدل لے, لیکن اس سب کے باوجود حقیقت نہیں چھپ سکتی. حقیقت یہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے متابعین غلط راہ پر ہیں. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کے کوئی سوال جواب آئے ہو تو بتا دیں. نہیں ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ.